जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जहांगीर। नाज़रीन, आपने 1965 में एक फिल्म आई थी पाकिस्तानी पंजाबी मलंगी। उसका आपने एक डायलॉग सुना होगा कि तीनों राज फरंगी दा ते रात नू राज मलंगी दा। ये डायलॉग एक शख्स ने चोरी किया जिसका नाम जवेद उर्फ मलंगी था। वो आया था पेशावर से और आके बस गया शादरा के इलाके में, क्योंकि वहाँ पे भी वो एक हफस परस्त और हफस का गुलाम शख्स था। वो तो पेशावर में भी उसने इस तरह के गलत और गलीज काम किए जिस वजह से वहाँ से उसको निकाला गया और वो शादरा के इलाके में आके बस गया। और जिसने उसको जगह दी ताज बीबी, उसने उसको भी ना छोड़ा। और पहले तो ये वहाँ पे आके जो क्वार्टर थे, वहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पहले तो वहाँ यहाँ पे क्वार्टर बने हुए थे। अब यहाँ पे जो फैक्ट्री है वो बन चुकी है और घर भी बन चुके हैं। वो टोटल चेंज हो चुका है नक्शा उसका। तो नाज़रीन, वो ऐसे ही जब आके यहाँ पे बसा तो उसको लाजमी बात है काम काज तो कोई करना था, तो उसने फिर रेडी लगा ली। कभी वो बच्चों के खिलौने फरोख्त किया करता था, कभी बच्चों के वो खाने पीने की जो अशिया है वो फरोख्त किया करता था। तो हफस का जो गुलाम वो शख्स था, तो वो बच्चियों पे बुरी नज़र डालता था। जहाँ पे ये कभी ये मेरे पीछे यहाँ पे कभी दुकान हुआ करती थी, अब वो भी ख़त्म हो चुकी है। एक दिन रेडी पे जो चीज़ें फरोख्त करता हुआ एक बच्ची को लेके आया, और जब बच्ची को लेके अपने कमरे में एंटर हुआ तो जो वहाँ पे एक ज़ईफ़ बूढ़ा शख्स जो था वो दुकानदार, उसने देख लिया कि ये एक बच्ची को लेके अपने कमरे में जा रहा है, तो वो भी उसके पीछे चला गया। जैसे ही वो उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश करता, तो वो जो बुज़ुर्ग आदमी था उसने उसको पकड़ लिया और मोहल्लेदारों को बताया, और मोहल्लेदारों ने उसकी खूब दुर्गत बनाई। फिर उस गलीज शख्स की उसका मुंह काला किया, उसकी टिंड की, और उसे वहाँ पे काफ़ी मारा पीटा, लोगों ने काफ़ी जलील किया। तो उसे वो शाहजरा के इलाके से उसको निकाल दिया। अब वहाँ से निकल जाने के बाद वो फिरोज़पुर रोड के तरफ चला गया, और वहाँ पे कभी निश्तर के इलाके में, कभी चुंगी अमर सद्दू के इलाके में वो वहाँ पर जो है वो अपना काम काज ढूंढने लगा। तो इसी असना में से जो ढूंढा था काम, तो उसको एक फैक्ट्री में काम मिल गया जहाँ पे जो औरतें थी वर्कर, वो ज़्यादा तादाद में काम करती थी। और जो फैक्ट्री ओनर था उसने भी उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं की, तो उसे भी अपने पास जो चौकीदार है फैक्ट्री का वो रख लिया। तो जब वो फैक्ट्री का चौकीदार बना तो वहाँ पे भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तो उसने वहाँ पर जो मंशियात है वो थोड़ी थोड़ी फ़रोख्त करना शुरू कर दी, और जैसे ही वो मंशियात वहाँ पे फ़रोख्त करना शुरू की तो उसका काम जो है वो बढ़ता चला गया। उसके पास जो पैसे हैं वो आना शुरू हो गए। जब पैसे उसके पास आना शुरू हो गए तो उसने कहा कि इस काम को मैं वसी करता हूँ, तो फिर उसको वसी ऐसे ही करने लग गया। उसकी वहाँ पे जो ताल्लुकात है लोगों से वो भी बनते गए, और उसके बाद फिर उसने जो चोरी चकारी का काम है वो स्टार्ट कर दिया। पेशावर से आया था और रिहायशी था शादरा का, शादरा से चुंगी अमर सद्दू। तो उसके बाद ये सारा काम जो है वो उसने अपना स्टार्ट किया, वारदात और चोरी वगैरह की शुरू की। उसके साथ एक दो लड़के थे, उसके बाद उन्होंने उसको भी छोड़ दिया और खुद ही जो डकैती की वारदातें हैं तो वो अंजाम देनी शुरू कर दी। अब पहले वो दुकानों को और फैक्ट्रियों को वो अकेला ही लूट लेता था, उसके बाद उसने रुख किया लोगों के घरों का। जब हाउस रॉबरियाँ उसने स्टार्ट की, अगर वहाँ पे कोई जवान लड़की होती तो उसका रेप करता उसके वालिदैन के सामने, और 2-3 घंटे उनके साथ ही रहता था। और ये इतना गलीज किस्म का इंसान था कि इसको ये करने में ज़रा सी झिझक महसूस नहीं होती थी। तो अगर किसी और घर में जाता तो वहाँ पे अगर कोई शादीशुदा जोड़ा होता तो उसके शौहर के सामने ये उसका रेप करता उस औरत का। तो कुछ लोग तो अपना वो इज्जत से डरते हुए ही जो इसकी एफआईआर है वो दर्ज नहीं करवाते थे। इसकी यही वजह थी कि वो चाहते थे कि हमारी जो दुनिया में रसवाई ना हो। अभी तक तो वो जो रिकॉर्ड में था वो 150 से ज़ायद वो औरतों का रेप कर चुका था, और जो हाउस रॉबरियाँ थी वो भी बेतहाशा थी, और तकरीबन कोई 10 से ज़ायद वो पुलिस मुकाबले भी कर चुका था।
تو اس وقت مجھے یہ دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ 1990 میں ہی آیا تھا، دسمبر 1995 میں اس کا انکاؤنٹر ہو گیا تھا، تو اس سے پہلے پولیس نے اسے روکا کیوں نہیں؟ یہ ذرا سمجھ سے نہ بالا تر ہے۔ اس نے یہ ہاؤس روبڑی والا کام سٹارٹ کیا تو اس وقت سی ایم پنجاب تھے سردار عارف نقوی صاحب، انہوں نے اس بات ایکشن لیا اور آئی جی پنجاب کو بلایا اور اس کو کہا کہ یہ کون ہے، یہ ابھی تک اتنے جرائم کر رہا ہے اور تم لوگ کیا کر رہے ہو، اس کو پکڑو۔ تو پھر آئی جی پنجاب نے اس وقت جو ایس ایس پی تھے حاجی حبیب الرحمان ان کو بلایا اور حاجی حبیب الرحمان کو بلا کر کہا یہ مجھے نا یہ بندہ چاہیے، زندہ یا مردہ اس کو گرفتار کرو، یہ مجھے چاہیے۔ تو حاجی حبیب الرحمان نے ٹیم تشکیل دی اور اختر انسپیکٹر تھا ایک اور ایک اعظم نام کا انسپیکٹر تھا، یہ دو بندے ان کی وہ انہوں نے ٹیم بنائی اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے جو جوید ملنگی ہے غلیظ انسان کو، تو وہ جگہ جگہ پہ ریڈ کرنے لگے۔ انہوں نے ریڈ کی تو ایک دو جگہ پہ تو وہ گرفتار بھی ہو گیا۔ اب یہ اخباروں میں تو اس وقت بات اس کی گرفتاری کی تو نہیں آئی، تو لیکن یہ یہاں تک جو ہمارے سینئر صحافی تھے ان کو تو یہ پتا تھا، تو ان سے ہی معلومات جو ہم نے حاصل کیا اس کے مطابق تو یہ اس کو گرفتار کر کے نا سٹی ڈویژن کے کسی تھانے میں نے پاٹی یا لوہاری جو پرانا تھا 95 میں تھا اس وقت، اس میں رکھا۔ تو اس کا نہ پولیس مقابلہ کرنے کے لیے نہ اس کو وہ لے کے گئے، انہوں نے کہا جس کا انکاؤنٹر کر دینا ہے، تو انکاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو لے کے گجرپورہ کے علاقے میں رہ راوی، اس کے کنارے پہ چھوٹا سا ایک جنگل ہے، آپ اسے بیلا کہہ سکتے ہیں، تو یہ وہاں پر اس کو لے کے گئے۔ اور آپ میری اس بات کو نہ لے کے سن کے تھوڑا سا ہنسیں گے کہ آپ دیکھیں کہ وہ اس کا انکاؤنٹر کرنے کے لیے وہ پنجابی کہتے نہ یار دیاں ہاتھ کڑیاں کھول، اور اس کو کہتے دیا ہاتھ کڑیاں کھول، اور کھول کے انہوں کہنا ہے جان بچاڑی ہوتے نس۔ وہ اب جان بچانے کے لیے جب بھاگا نا تو وہ بھاگا نہیں، بھاگ ہی گیا، وہ میری بات سمجھ رہی ہے نا، وہ بھاگ ہی گیا۔ تو پھر وہ پولیس والے دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، انہوں نے بات یہ بڑی چھپائی کہ ہم نے تو اس کو بھاگنے کا کہا تھا اور پیچھے سے فائر مارنے تھے، لیکن وہ بھاگا اور بھاگ ہی گیا۔ تو ایک تو اس کے ساتھ یہ ہے، اس کے بعد بات آ جاتی ہے پھر واپس جب ایس ایس پی حاجی حبیب الرحمان ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو نا ہم نے گرفتار کرنے کے لیے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے عابد باکسر اس وقت ایس ایچ او مانگا منڈی جو تھانہ ہے وہاں پہ لگے ہوئے تھے، ان کو کال کی تو ان کو کال کرتے ہیں تو پھر ان کو بلاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں تو آگے لیو پہ جا رہا ہوں کیونکہ میری جو والدہ ہیں ان کی طبیعت بالکل ناساز ہے، تو میں تو آگے ہی لیو لینا چاہ رہا تھا کہ میں ان کی دیکھ بھال کر سکوں۔ تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایسا اگر نیکی کا کام ہے کیونکہ وہ ایسا غلیظ شخص ہے کہ اس نے کوئی 150 سے زائد عورتوں کے ساتھ زیادتی کر چکا ہے، ہاؤس روبریاں کر چکا ہے، 10 سے زائد وہ پولیس مقابلے کر چکا ہے، تو وہ واجب القتل ہے۔ تو اس کی بھی دعائیں آپ کو لگے گی کیونکہ شاہدرہ کے جو لوگ ہیں، شاہدرہ کے رہائشی تھے، وہ ان سے بڑا نہ بدلہ لے رہا تھا اس وقت کا جب اس نے اس کا وہ جو حال کیا تھا، اس کا منہ کالا کر کے اسے وہاں سے نکالا تھا، اس کے خوف کی وجہ سے وہاں پہ جو گھر ہے وہ کرائے پہ کوئی لینا نہیں چاہ رہا تھا، اگر وہ بیچنا چاہتے تھے تو وہ بھی ان کے جو گھر ہے کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ سارا ملنگی کی وجہ سے باکسر پھر راضی ہو جاتا ہے، عابد باکسر پھر وہ کہتا ہے جی میں اس کا کچھ حل کرتا ہوں، تو پھر وہ جاتا ہے، صفیہ نام کی عورت ہے جس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے اور اس کے گھر میں اس نے اپنا اسلحہ بھی جوید ملنگی نے رکھا ہوا تھا۔ یہ اتنا غلیظ قسم کا جانور تھا کہ اس نے ایک 8 ساڑھے 8 ماہ کی حاملہ جو عورت تھی تو اس نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، اس کا بھی جا کے ریپ کرتا ہے، اور ریپ کے بعد جب جس طرح کی اگر حاملہ عورت ہے تو وہ تو اتنا برا اس پہ تشدد کرتا ہے کہ ریپ کرتا ہے، اس کے بعد اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا غلیظ قسم کا یہ شخص، اور اس کے بعد پھر عابد باکسر اس سے پوچھتا ہے صفیہ سے کہ مسئلہ کیا ہے، تو کیسے تیرے پاس آئے گا، تو وہ بتاتی گن پوائنٹ پہ میرے ساتھ وہ زیادتی کرتا ہے تو اس لیے بھی آئے گا، اور اس کی بری نظر جو ہے وہ میری 11 سال کی بیٹی ہے اس پہ بھی ہے اس وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جب اس نے اس کو اپنی پیٹی میں دکھایا تھا تو اس کے پاس 2 نئی کلاشن کوپیں بھی پڑی ہوئی تھی،
اب ایسا گلیز قسم کا جب وہ انسان کوئی ہوگا اس کا مرنا پھر طے ہے، لیکن پھر اس کے بعد یہ تاج بیگم تھی جس نے اس کو جگہ دی تھی رہنے کے لیے، اس نے تاج بیگم کو بھی نہیں زندہ چھوڑا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ تاج بیگم بھی میرے خلاف ہے، تو یہ اس پہ بھی حملہ کرتا ہے، اور اس کے اس کا ایک تو یہ ریپ کرتا ہے، حالانکہ وہ ایک بڑی عمر کی خاتون تھی، 50 سے پلس ہوگی، تو یہ بندہ اس کو بھی نہیں چھوڑتا، اپنے ایک ساتھی کو ساتھ لے کے جاتا ہے، پہلے اس کے ساتھ ریپ کرتے ہیں، پھر اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کا غلیظ قسم کا یہ انسان تھا یہ ملنگی۔ شادبہ کے علاقہ کہ مجھے یہ جاوید ملنگی جو ہے نا یہ چاہیے، تو وہ اس کو کہتی ہے کہ اگر میں تجھے جاوید ملنگی دوں تو مجھے کیا فائدہ، کیونکہ وہ آگے پریشان تھی لیکن اس کی وہ بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ جیسے ہی اس عورت کو پتہ چلتا ہے کہ یہ عابد باکسر ہے، اور اس وقت عابد باکسر صاحب عروج پہ تھے، تو وہ نام سنتی ہے ان کا، تو وہ کہتی ہے میں ملنگی آپ کو دے دوں گی لیکن اس کی شرط ہے کہ وہ زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ تو عابد باکسر صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا ریزن ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میری 11 سال کی بیٹی ہے، اس نے اس کے اوپر بھی بری نظر رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ ان کو کافی غصہ آتا ہے، تو پھر وہ فیلڈنگ لگاتے ہیں اس کی، تو ایک سامنے ایک گھر ہوتا ہے، وہاں پہ پی ٹی سی ایل کا نمبر لگا ہوتا ہے فون، تو اس کا نمبر اسے ملنگی کے پاس ہوتا ہے، اور عابد باکسر صاحب اپنے بیان میں بتا بھی چکے ہیں کہ وہ 18 دن تک سامنے والے گھر میں نا وہاں پہ چھپے رہے ہیں اسی کے انتظار میں، اور کپڑوں کا بیگ وہ بھی اپنے ساتھ لے آئے تھے کہ میں نے اب اس کو نا اس کا کچھ حل نکال کے ملنگی کا وہاں سے جانا ہے۔ پھر فون کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے میں صفیہ کو میں آ رہا ہوں لیکن وہ وہاں پہ آتا نہیں ہے۔ 18ویں دن جب اس کو وہ فون کر کے کہتا ہے کہ میں نہیں آ رہا نا، اب جب اس کو کہتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ آگے کہتی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پہ نہیں آ رہا، تو وہ کہتا ہے جی کہ وہ آ جائے گا۔ تو اوپر والے افسران بھی اس کے ایس پی صاحب جو تھے، ایس ایس پی صاحب جو تھے، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا بنا اس کا آ رہا ہے، کہ وہ کہتے ہیں جی اس نے کہا کہ میں نہیں آ رہا، تو آج وہ آئے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، وہ کہتا ہے جی کہ اتنے دنوں سے وہ مجھے یہی فون پہ اس کو صفیہ کو کہتا رہا کہ میں آ رہا ہوں، تو آج اس نے فرسٹ ٹائم کہا کہ میں نہیں آ رہا، اس کا مطلب وہ آ جائے گا۔ تو وہ پھر اس کی فیلڈنگ وہاں پہ لگا کے نہ بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ آتا ہے تو ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ وہ وہاں پہ جو 2 بچیاں ہیں وہ اس کو یرغمال بنا لیتا ہے جب فائرنگ ہوتی ہے، تو وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن عابد باکسر اس کو نکلنے نہیں دیتا۔ وہاں پہ دسمبر 1995 میں یہ انکاؤنٹر ہوتا ہے، تو آمنے سامنے پولیس مقابلہ ہوتا ہے جس میں عابد باکسر پھر وہ بچیوں کو بھی بازیاب کرا لیتا ہے، اس کے چنگل سے چھڑوا لیتے ہیں، اور اس کا پھر پولیس مقابلہ ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ اور وہاں پہ پولیس مقابلے میں اس کے بعد وہاں کے جو رہائشی تھے وہ سارے ان پہ نا پھولوں کے ہار، پھولوں کی پتیاں اس پہ نچھاور کرتے ہیں اور بڑے نعرے لگاتے ہیں عابد باکسر کے اور پولیس کے بارے میں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، ملنگی سے ہماری جان چھڑوا دی۔ تو اس طرح یہ جو کریکٹر ہے ملنگی، غلیظ قسم کا انسان، یہ وہاں پہ ایسے کتے کی موت مارا جاتا۔ ساری سٹوری بتانے کا مقصد وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو ایک غلیظ انسان تھا وہ جاوید ملنگی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں تو اس کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ غلط کام کا غلط نتیجہ ہی ہوتا ہے، تو جو ہماری یہ ساری کہانی ہوتی ہے، سٹوری کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ سبق حاصل کرنا چاہیے اور برے کاموں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اب نیکسٹ جو ہماری سٹوری ہوگی اس پہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔